बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे एक शागिर्द ने, मेरे एक तालिब इल्म ने मुझसे ये दरख्वास्त की है कि मैं पाकिस्तान के माशी बहरान और पाकिस्तान में महंगाई के तूफ़ान पर एक व्लॉग बनाऊँ। आपका हुक्म सर आँखों पर। मेरा पाकिस्तान में महंगाई का तूफ़ान और पाकिस्तान का मौजूदा माशी बहरान इस व्लॉग में ख़ास मौजू रहेगा। आपसे मेरी गुजारिश होगी कि ये बहुत ही ख़ास व्लॉग है, इस व्लॉग को मुकम्मल देखिएगा और अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा। मेरे बहुत से दोस्त मुझे देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो शुरू में ही अभी आप प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को भी पुश कर दें और मेरे आने वाले व्लॉग्स के नोटिफिकेशन मौसूल करने के लिए बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कर दें। महंगाई का ताल्लुक इस वक्त पाकिस्तान में करप्शन से है और महंगाई का ताल्लुक गुड गवर्नेंस से भी है। महंगाई को उस वक्त तक आप कंट्रोल नहीं कर सकते जब तक आपके पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपके मुल्क में ना हो। पाकिस्तान में महंगाई की सबसे बड़ी वजह पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, गैर यकीनी सियासी सूरत हाल है। जब तक पॉलिटिकल क्राइसिस से हम निकलेंगे नहीं तब तक पाकिस्तान के जो मौजूदा माशी बहरान है और पाकिस्तान में जो महंगाई है इस पर कंट्रोल नहीं हो सकता। दूसरी इसकी सबसे बड़ी वजह करप्शन है। पाकिस्तान क्योंकि दुनिया का करप्ट तरीन मुल्क है और पाकिस्तान करप्ट तरीन मुल्क ही नहीं है, पाकिस्तान के हुक्मरान दुनिया के सबसे करप्ट हुक्मरान हैं। पाकिस्तान के जजेस दुनिया के सबसे करप्ट जजेस हैं। पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं, पाकिस्तान की पुलिस दुनिया की करप्ट तरीन पुलिस है। जितने भी इदारे हैं वो करप्शन में डूबे हुए हैं। ऐसे हालात में मुल्क में महंगाई नहीं होगी तो क्या होगा। फिर दूसरी बात सूदी निज़ाम भी है। सूदी निज़ाम अल्लाह से जंग है और हम गुज़श्ता जब से क़याम पाकिस्तान के बाद ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर बना, लेकिन ये सूदी निज़ाम के नीचे इतने मजबूत पंजे गड़े हुए हैं हमारी गर्दनों पर। जब तक सूदी निज़ाम रहेगा तो इसका मतलब है आप अल्लाह से जंग कर रहे हैं। तो अल्लाह से जो कौमें जंग करती हैं तो वो जंग फिर जीती तो नहीं जाती, उनको ज़लील होना ही पड़ता है। तो इसकी एक वजह हमारा सूदी निज़ाम भी है। फिर आगे बहुत सी वजूहत निकलेंगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का सही तरीका ही इस मुल्क में नहीं है। गरीब और अमीर के दरमियान बहुत फ़र्क है। मिडिल क्लास मर गई है, ख़त्म हो गई है। बहुत सी चीज़ें हैं। अमीर अमीर तर है, गरीब गरीब तर है और लूटने वाले इलीगल तरीके से लूटने वाले अमीर तर हैं। मेहनत काश जफा काश गरीब गुर्बत की चक्की में पिसज रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो महंगाई पर असर डालते हैं। इंडिया की बात बाद में करेंगे, ज़रा पाकिस्तान की इकानमी पर पहले बात कर लें। हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का यह कहना था कि सऊदी अरब की वजारत ख़जाना की जानब से पाकिस्तान को मज़ीद 1 अरब अमरीकी डॉलर की रकम मौसूल हुई है। इससे पहले ही पाकिस्तान पर 100 अरब डॉलर से ज़्यादा के कर्ज़े मौजूद हैं। यह ज़हन में रखिएगा। गालिबन 130 अरब डॉलर के हम मकरूज़ पहले ही हैं। यह फिगर ज़रा ज़हन में रखिएगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक यह रकम 20 अप्रैल 2026 को मौसूल हो चुकी है और 3 अरब डॉलर के उस हालिया डिपॉजिट की यह दूसरी किस्त है जिस पर मुमलकत सऊदी अरब के साथ इत्फाक किया गया था और इससे कबल 2 अरब डॉलर की पहली किस्त 15 अप्रैल 2026 को पहले ही वसूल हो चुकी है। यह भी ज़हन में रखिएगा कि पाकिस्तान का कहना था कि मुत्तहिदा अरब अमारात को मालियाती डिपॉजिट्स की वापसी के बाद मुल्क अपने गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर को मुस्तहकम करने के लिए सऊदी अरब से 3 अरब डॉलर के डिपॉजिट्स हासिल करेगा। अब ये 3 अरब डॉलर पाकिस्तान के कर्ज़े में, ये सारा कर्ज़ा आप पर चढ़ रहा है, मेरे ऊपर, हमारे बच्चों पर। ये आप 25 करोड़ लोगों ने, ये आपके ज़िम्मे है ये कर्ज़ा वापस करना। अब ये हासिल किए गए कर्ज़े से आपकी ज़िंदगी में कोई इनकलाब या बेहतरी आती है फिर तो बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल में नहीं आती। ये पैसा करप्शन की नज़र होना है, ये आसम मुनीर ने खाना है, इससे मरीम नवाज़ के त्यारे ख़रीदने हैं। पाकिस्तान में ये है महंगाई की वजह
اسے مریم نواز کے طیارے، عاصم منیر کا نیا طیارہ، آصف زرداری کی 2-3 اور نئی BMW، باقی بھی جتنا جس کا منہ ہے اتنا جتنا بڑا ہڈا گھستا ہے وہ حرام کھانے کا عادی ہے۔ یہ ہے مہنگائی کی وجہ۔ اچھا، واشنگٹن میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران وفاقی پاکستان کے وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے یہ بھی تصدیق کی ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان کے لیے مزید $3 ارب کے ڈپازٹس فراہم کرنے کا بھی وعدہ کیا ہے، جن کی ترسیل آئندہ ہفتے کے دوران متوقع ہے۔ وفاقی وزارت خزانہ کا مزید کہنا ہے کہ سعودی عرب کے پہلے سے موجود $5 ارب کے ڈپازٹس اب سالانہ رول اور کی بنیاد کے تحت نہیں رہیں گے، بلکہ انہیں طویل مدت کے لیے 3 سال تک کی توسیع دی گئی ہے، یعنی 2028 تک۔ مطلب ہے یہ خوب لوٹ کے یہ جو پیسہ آ رہا ہے سعودی عرب سے، چائنا سے، UAE سے، کہیں سے، IMF سے، ان کو لوٹ کے یہ باہر کے ملکوں میں لے جائیں گے۔ آصف زرداری، شہباز شریف، نواز شریف کے بیٹے، مریم نواز، عاصم منیر، نئے طیارے، عیاشیاں، اور اس کے بعد 2028 تک اگر یہ مرکب گئے، اس کو ان کی کوئی دعا لگ گئی اور یہ مرکب گئے، تو اس کے بعد آنے والا جو حکمران ہوگا یہ ساری تباہیاں اس کو برداشت کرنی پڑیں گی، اور پھر یہ روڈوں پر آئیں گے، مہنگائی ہو گئی ہے، یہ حکمران ٹھیک نہیں ہے۔ کیونکہ عمران خان کے دور میں آپ نے دیکھا تھا 150 روپے کا پیٹرول تھا تو یہ کہتے تھے یہ تو بڑا ظالم ہے، عمران خان نے ظلم کر دیا ہے۔ اب 400 کا ہو گیا ہے تو اب بالکل ٹھیک ہے، بالکل خاموشی ہے، ہم سکون میں ہیں تو ٹھیک ہے، سکون میں رہیے میرے پاکستانیوں۔ اپریل کے اوائل میں پاکستان کی وزارت خارجہ نے متحدہ عرب امارات کے مالیاتی ڈپازٹس کی واپسی کا اعلان کیا تھا اور اسے معمول کا لین دین قرار دیا تھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ متحدہ عرب امارات والے بھی ہمارے بھائی ہیں، تو انہوں نے اپنے پیسے اچانک کیوں واپس مانگ لیے؟ اس کے پیچھے بھی کہانی کچھ اور ہے، سر آئینہ کچھ اور ہے، پس آئینہ کچھ اور ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اسلام آباد میں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات سے قبل سعودی وزیر خزانہ محمد بن عبداللہ الجدحان نے پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف سے ایک ملاقات کی تھی۔ اس سے اگلے ہی روز سعودی وزارت دفاع نے اعلان کیا تھا کہ پاکستان سے ایک فوجی دستہ مشرقی خطے میں واقع شاہ عبدالعزیز فضائی اڈے پر پہنچا ہے، جس میں پاکستان فضائیہ کے لڑاکا طیارے بھی ہیں اور معاون طیارے بھی ہیں، اور پاکستان کی فوج اس کا تعداد کا مجھے پتہ نہیں ہے، باقی تو شاکر آپ سیاںا ہیں۔ اچھا، آگے بڑھتے ہیں تو میرے دوستو، محمد اورنگزیب وزیر خزانہ نے یہ اعلان واشنگٹن DC میں ورلڈ بینک اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کی سپرنگ میٹنگ 2026 کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا ہے۔ پاکستانی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اس موقع پر پاکستان کے لیے سعودی عرب کی مالی معاونت اور حکومت کی بیرونی مالیاتی حکمت عملی سے متعلق اہم تفصیلات بھی شیئر کی ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ کی جانب سے جاری ہونے والے اعلامیہ میں بتایا گیا ہے کہ اس موقع پر وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ یہ مالی تعاون پاکستان کے بیرونی مالیاتی ضروریات کے لیے ایک نہایت ہی اہم وقت پر سامنے آئی ہے، جس سے ملکی زر مبادلہ کے ذخائر کو تقویت ملے گی اور ملک کے بیرونی کھاتے کو مضبوط بنانے میں بھی مدد ملے گی۔ ہم ثواب دارین حاصل کریں گے۔ اس موقع پر ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کی حکومت IMF کے تعاون سے جاری پروگرام کے تحت اپنی ذمہ داریوں کے مطابق زر مبادلہ کے ذخائر کو برقرار رکھے گی۔ زر مبادلہ کے ذخائر کو برقرار رکھے بغیر ملک ڈیفالٹ کر جاتا ہے اور پاکستان ڈیفالٹ سے نیچے آ چکا ہے۔ اس وقت ہمارے جو ریزروز ہیں، اچھا انڈیا کے ساتھ جن ریزرو کا آپ نے حکم دیا ہے موازنہ کروں، انڈین اکانومی، پاکستانی اکانومی اور بنگلہ دیش کی اکانومی کے حوالے سے میں مختصر سی 2 باتیں کر کے پھر اپنی بات ختم کروں گا۔ اچھا، جن دوستوں نے یہ آخر میں میرے ساتھ شریک ہوئے ہیں، میرا ولاگ پورا دیکھا کرو، تھوڑا سا 10-15 منٹ کا ولاگ ہوتا ہے، آپ سکپ کرتے ہو کر کے کہتے ہو ہمیں سمجھ نہیں آئی، تو سمجھ تب آئے گی جب آپ مکمل ولاگ دیکھیں گے۔ تو پاکستان اور انڈیا کا کیا کریں جی؟ انڈیا کے پاس اس وقت انڈیا کے ریزرو 500 ارب کہہ رہے ہیں، اور جو بیرونی دنیا کہہ رہی ہے، ویسے انڈیا والوں کا کہنا ہے کہ $600 ارب کے ذخائر ہیں۔
زر مبادلہ کے ذخائر ہیں۔ بنگلہ دیش کے پاس 100 ارب ڈالر کے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں۔ ان کے اپنے زر مبادلہ کے اتنے ذخائر ہیں، کیوں؟ ان کی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہیں، ان کی اکانومی مضبوط ہے، اس کی بنیاد ہے۔ پاکستان میں نہ کوئی ایکسپورٹ آ رہی ہے، نہ کوئی بیرونی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، انڈسٹریز بند ہیں، ایگریکلچر ہماری بہت اہم شعبہ ہے، تو اس میں بھی ایک طوفان ہے، وہ تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ ہماری ایگریکلچرل پروڈکشن بڑھنے کے بجائے ڈے بائی ڈے کم ہو رہی ہے، اور پاکستان میں کل اس وقت جو ہیں 17 ارب ڈالر کے ریزروز ہیں۔ اب عمران خان صاحب جب حکومت میں تھے، وہ گئے تھے تو اس وقت پاکستان کے ریزرو جو ہے وہ 24 ارب ڈالر تھے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹ میں اتنی زیادہ گروتھ ہوئی تھی، وہ تقریباً پاکستان کی ایکسپورٹ میں 18 to 19% اضافہ ہوا تھا، اور 32 ارب ڈالر کی پاکستان کی ایکسپورٹ تھی۔ 32 ارب ڈالر سے کم ہو کے گزشتہ سال پاکستان کی ایکسپورٹ اب 20 ارب ڈالر یا 21 ارب ڈالر رہ گئی ہیں۔ پاکستان کی تباہی کیا ہو رہی ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ ایکسپورٹ کم ہو گئی ہیں 10 ارب ڈالر۔ اچھا، پاکستان کی اکانومی کی گروتھ جو ہے، جب عمران خان صاحب تھے تو 2022 میں، پہلے سال تو کرونا تھا 21 میں 20 میں، 2022 میں پاکستان کی اکانومی کی جو گروتھ تھی وہ 6.3% تھی، جو اب کم ہو کے 1% رہ گئی ہے، اور کچھ لوگوں کا تو خیال ہے 1% سے بھی نیچے چلے۔ یہ سارے انڈیکیٹرز ان پر غور کر لیں۔ اس کے مقابلے میں انڈیا میں نے آپ کو کہا بنگلہ دیش کے پاس 100 ارب ڈالر کے ریزروز ہیں، انڈیا کے پاس 600 ارب ڈالر کے ریزروز ہیں، اور پاکستان کے پاس اس وقت 17 ارب ڈالر کے ہیں۔ اچھا، یہ 17 ارب ڈالر کے جو ریزروز ہیں یہ ہے کہاں سے؟ یہ میں سعودی عرب کی بات کرتا ہوں کہ ابھی یہ اورنگزیب صاحب نے، پاکستان کے وزیر خزانہ نے جو کہا ہے، دیکھیے یہ 5 ارب ڈالر تو سعودی عرب سے ابھی آ گئے، 1 ارب ڈالر ایک آ گیا، 6 ارب ڈالر، 3 ارب ڈالر پہلے کے سعودی عرب کے رکھے ہوئے ہیں جو ریشیڈیول کیے ہیں، تو 9 ارب ڈالر تو سعودی عرب کے ہو گئے، 12 ارب ڈالر چائنا کے ہیں، اور 3 ارب ڈالر اس کے تھے یو اے ای کے جو اس نے واپس کیے۔ تو اب 17 ارب ڈالر میں سے 3 ارب ڈالر یو اے کو متحدہ عرب امارات کو دیے، تو پیچھے کتنے رہ جائیں گے؟ 14 ارب ڈالر۔ اب ان کو ریکور کرنے کے لیے دوبارہ 17 ارب ڈالر پر لے جانے کے لیے سعودی عرب سے 3 ارب ڈالر لیے ہیں، تو یہ 17 ارب ڈالر پر برقرار رہیں گے۔ لیکن کل سعودی عرب اگر کہے میرے پیسے واپس کرو، چائنا میرے پیسے، صرف اتنی سی بات ہے واپس کرو، پاکستان ڈیفالٹ، پاکستان ڈیفالٹ۔ تو یہ ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی، معاشی استحکام آ ہی نہیں سکتا۔ اب اس ملک کا مقبول ترین لیڈر جس پر لوگ ٹرسٹ کرتے تھے، اسے آپ جیل میں رکھا ہوا ہے آپ نے۔ کوئی آدمی اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھ رہا۔ بیرونی دنیا میں میرا سارا خاندان باہر کے ملکوں میں رہتا ہے، میرے بھانجے، بھتیجے، بھائی، کوئی امریکہ میں ہے، کوئی انگلینڈ میں، آسٹریلیا میں، ناروے میں میرے بھانجے ہیں، وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں انہیں انکریج کرتا رہتا ہوں کہ یہ ہمارا ملک ہے، تو آؤ یار یہاں پر بھی کچھ لگا دو، یہ ملک۔ وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں یقین ہی نہیں ہے، ہمیں اپنی جان کی حفاظت کی فکر ہوتی ہے پاکستان جا کر، تو ہم یہاں پر خوش ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، سعودی عرب سے جو مزدوری کرنے والا ہے وہ اپنے گھر کے لوگوں کے لیے خرچہ بھیجے گا، کچھ ریال یقیناً اسے بھیجنے پڑیں گے وہ مزدوری کر کے، لیکن جو بزنس مین ہیں، جو انویسٹرز ہیں، جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے اور وہ بیرون ملک سیٹل ہیں، وہ پاکستان آنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں۔ عمران خان صاحب نے یہ ماحول بنایا تھا کہ بیرون ملک جو پاکستانی سرمایہ کار تھا وہ واپس آنا شروع ہو گیا تھا۔ تو یہ ہے، اب آتے ہیں مہنگائی پر۔ مہنگائی نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ آپ کی سبزیاں مہنگی ہیں، سبزیوں کی پیداوار کم ہو گئی ہے، کاشتکار مایوس ہے، آپ کا آٹا مہنگا ہوگا، گندم جو بندہ کاشت کرتا ہے، میں نے کل باہر جا کر ولاگ بنایا تھا، شدید گرمی میں یہاں پنجاب کی عورتیں، بچے، مرد، بوڑھے سارے دن رات کھیتوں میں کام کرتے ہیں، اور اس شدید محنت کے بعد اگر ان کا اپنا بچہ پیٹ بھر کے روٹی کھانے کے قابل نہیں تو وہ کیوں محنت کریں؟ زمینیں اجڑ رہی ہیں، بنجر ہو رہی ہیں،
لوگ دیکھیں کھانا ان کے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، لہذا وہ لوگ جو کاشتکاری کرتے تھے، بعزت اپنے لیے روزی کما لیتے تھے اپنی ایگریکلچر سے، اپنے کھیتوں سے، اب وہ مزدوریاں کرنے لگے ہیں، کوئی ریڈی لگا رہا ہے کہ کچھ پیسہ آئے، پیٹ کا دوزخ بھریں، تو باقی آپ کی جو ایگریکلچرل پروڈکشن ہے وہ بھی زوال کا شکار ہے۔ آپ کی رائس سب سے اہم ایکسپورٹ ہے، تباہ۔ آپ کی کاٹن اور آپ کی کاٹن سب سے اہم ترین آپ کی ایکسپورٹ تھی، آپ کا کپڑا آپ کے بالکل تباہ، سب بنگلہ دیش کے پاس آرڈر آتے ہیں، وہ ریڈی میڈ کپڑے بنتے ہیں، تو وہ تمام آرڈر بنگلہ دیش، فلپائن، تھائی لینڈ اب وہ بنا رہے ہیں، ہمارے ہاں بالکل ہم زیرو پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ ایسے حالات میں مہنگائی کا طوفان نہیں آئے گا تو اور کیا ہوگا؟ اگر 100 سوالوں کا ایک سوال کریں تو ایک جواب ہوگا، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں موجودہ مہنگائی، پاکستان کی موجودہ معاشی زبوں کے ذمہ دار چند لوگ ہیں، اور یہ پاکستان کے کرپٹ ترین لوگ ہیں۔ جب تک یہ زندہ ہیں اور یہ اقتدار میں ہیں، یہ صاحب اختیار ہیں، پاکستان کے لیے بھلائی کا اس وقت تک تو میری نظر میں تو کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ علی بابا 40 چور کا گروپ ہے، اس میں مریم نواز، نواز شریف، شہباز شریف، آصف زرداری، بلاول بھٹو، پاکستان کا آرمی چیف عاصم منیر، یہ لوگ ہیں پاکستان کی۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، پاکستان کی سپریم کورٹ کے چند ججز، پاکستان کے ہائی کورٹ کے چند ججز، ان کو بھی شامل کر لیں، اور پاکستان کی فیڈرل جو وفاقی کابینہ ہے انہیں بھی شامل کریں، تو یہ زرداری ڈاکو ہے اور اس کے ساتھ کی ٹیم ہے، جو علی بابا 40 چور ہیں، تو یہ سارے مل کے ان چند لوگوں نے اس ملک کا یہ حال کیا ہوا ہے۔ یہ اتنے بڑے ڈاکو ہیں، ان کے خربوں کے اثاثے ہیں دبئی، انگلینڈ میں، خربوں کے حساب سے، اور آج بھی پاکستان کو لوٹا جا رہا ہے۔ اس حالت میں بھی مرتے ہوئے پاکستان پر بھی ان کو ترس نہیں آ رہا۔ میرے پاکستانیوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ ہی اس ملک کا محافظ و نگہباں ہو۔ انہوں نے اس ملک کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوئی۔ اپنا خود خیال رکھیے گا، ملک پاکستان میں کوئی کسی کا خیال نہیں رکھتا۔ میں سچی بات کرنے، اپنی جان کا رسک لے کے یہ جو باتیں میں آپ سے کرتا ہوں، یہ پاکستان کا کوئی عام ٹٹو صحافی یہ کرنے کی ہمت بھی نہیں کر سکتا، تو میں تو کیا کہتا ہوں، جان کی بازی لگا کر آپ تک سچ پہنچا رہا ہوں۔ اس لیے چینل کو نہ صرف سبسکرائب کریں، لائک کریں، تو زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ سچ کی آواز زیادہ سے زیادہ دوستوں تک پہنچے اور میرے ملک کے سادہ الو عوام کی آنکھیں کھلیں۔ اس کے لیے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اور حق اور سچ کے سفر میں طارق خان کے ہم سفر بنیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔